अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुसहत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। अहम खबर के साथ आपको बताएं कि किर्गिस्तान के सदर सादिर यापारूफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। किर्गिस्तान के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रही हैं। दौरे के दौरान किर्गिस्तान के सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। किर्गिज वफ्द की पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। किर्गिज सदर सदर पायारूफ के दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम मुआहिदों पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में सेहत सहूलियात का ऐसा जाल बिछाया जो आलमी सतह पर मुकाबला कर सकता है। SIUT शहर फैसल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जदीद तिब्बी सहूलियात पर मुश्तमिल SIUT का नया कैंपस अवाम के लिए खोल दिया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदीब रिजवी का शुक्रगुजार हूँ। कराची लाड़काना सक्खर में अदीब रिजवी के साथ जाता रहा। कराची जो भी आते हैं उनको इस बिल्डिंग का मालूम है। हमारे शहर के साथ तारीख जुड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 5 स्टार होटल को 5 स्टार सेहत की सहूलियात में तब्दील किया गया। सूबों के मसाइल के हवाले से बहस व मुबासा हो रहा है। 18वीं तरमीम से पहले और बाद सरकारी अस्पतालों की हालत सबके सामने है। उन्होंने कहा आज NICVD दुनिया के सबसे बड़े दिल के अमराज के मुफ्त इलाज का नेटवर्क है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में SIUT अहम मनसूबा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सेहत के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुझे फ़ख्र है। दुनिया भर में रहने वाले ओवरसीज फंडिंग करते हैं। हमने पूरे सूबे में सेहत का जाल बिछाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तानियों को मुफ्त सेहत का इलाज करवा रहे हैं जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। प्राइवेट पार्टनरशिप के नतीजे में SIUT जो काम अकेले कर सकता था वो सब ने मिलकर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात उठाना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की दरामदाद, कस्टम्स ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर कायम करदा ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नुमाइंदा कारोबारी हज़रात पर मबनी ज़ैली वर्किंग ग्रुप के अरकान ने वज़ीर आज़म को कस्टम्स और टैक्स वसूली से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया और अपनी सिफारिशात पेश की हैं। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात का खैर मकदम करते हुए का वजारतों और इदारों को हिदायत दी है कि वो मुल्की सनती पैदावार बढ़ाने और कारोबारी सरमायाकार हजरात को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करें। उन्होंने कहा है कि हालिया कौमी टैरिफ पॉलिसी मुल्की सनती पैदावार को मस्बत अंदाज में सहूलत पहुँचाने के लिए नाफिज की गई है ताकि बरामदाद और दरामदाद को मुल्की मजमूई मौशी तरक्की के साथ हम आहंग किया जा सके। शहबाज शरीफ ने इजलास में जोर दिया कि मुल्की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए शोबा जाती मखसूस तजावीज़ और मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। बरामदाद पर मबनी देरपा मौशी तरक्की मुल्क में सरमायाकारी और पैदावारी सलाहियत में इजाफे, हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से ही मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि दूसरे ममालिक के साथ दो तरफ़ा और राहदारी तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम्स ड्यूटी की वसूली पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इख्तियारात निचली सतह पर बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। आवाम को सहूलियात देना सूबाई हुकूमतों का काम है। लाहौर के मकामी होटल में पंजाब पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट मकामी लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए इकदाम कर रही है। सूबों को मकामी लोगों की सहूलियात के सूबाई हुकूमत को काम करना है। इख्तियारात बांटने से चीज़ें बेहतर होती हैं। दुनिया में निज़ाम की थ्योरी मौजूद है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दुनिया में बढ़ते तनाज़ात आलमी अमन के लिए ख़तरा है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मौशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। पाकिस्तान तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी
آفات سمیت دیگر چیلنجز درپیش ہیں۔ جنوبی ایشیا میں موسمیاتی تبدیلی اور غذائی قلت کے چیلنجز سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور سیلابوں کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں سیکیورٹی کا منظرنامہ بھی بہت پیچیدہ ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مئی میں پاک بھارت جنگ میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا۔ درینہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہے۔ گلشن اقبال کے علاقے میں گٹر میں گر کر بچے کے جاں بحق ہونے پر کے ایم سی کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ چکی۔ نیپا چرنگی کے قریب نجی سٹور کے سامنے بچے کے گٹر کے گرنے کے واقعے پر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے تحقیقاتی رپورٹ سیکریٹری محکمہ بلدیات کو ارسال کر دی۔ سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت کی رپورٹ کے متن کے مطابق میئر کراچی کے حکم پر میونسپل سروسز نے بچے کی تلاش کا آپریشن شروع کیا۔ گلشن ٹاؤن کے لنک نالے سے بچے کی لاش برآمد ہوئی۔ معائنے میں ثابت ہوا کہ حادثے کی وجہ BRT تعمیرات تھی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے متن میں مزید کہا گیا کہ BRT کھدائی کے نالے کے پورے نکاسی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا۔ عارضی 2 فٹ کے کور لگا کر گٹروں کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریڈ لائن منصوبے کی جانب سے ایک جگہ مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ یہ طریقہ کار اور غیر معیاری ڈھکن کبھی KMC نے استعمال نہیں کیے۔ BRT نے کام شروع کرنے سے پہلے KMC کو آگاہ بھی نہیں کیا۔ KMC کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کھدائی BRT نے کی اور بعد میں صورتحال کو نظر انداز کیا گیا۔ نجی ڈپارٹمنٹل سٹور کی انتظامیہ اور BRT کی مشترکہ وجہ سے بچہ گٹر میں گرا۔ رپورٹ کے مطابق افسران کی نگرانی میں کھدائی شدہ تمام حصے بھر دیے گئے۔ ناظرین، سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت اسٹیٹ کمپنی کے کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ترامیم پر غور کیا گیا۔ سلیم مانڈوی والا نے کہا ہے کہ FBR کو کئی بار کہا کہ ٹیکس تنازعات ثالثی سے حل کیے جائیں۔ FBR نے ہماری ہدایت پر کبھی عمل درآمد نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر FBR آمادہ ہوا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے کارڈ کے استعمال سے متعلق معاملہ بھی زیر بحث آیا۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ادائیگیوں کے لیے کارڈ پہلا آپشن ہوتا ہے، دوسرا آپشن ڈیجیٹل ادائیگیوں کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس وقت راست کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیاں بغیر فیس ہو رہی ہیں۔ قائمہ کمیٹی نے ڈیجیٹل ادائیگیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ طلب کر لی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سب سے اعلیٰ کام مخلوق خدا کی خدمت کرنا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والا مخلوق کا غلام نہیں ہو سکتا۔ خدمت کا کام سارا کا سارا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم امداد کرتے ہوئے کسی کا مذہب نہیں پوچھتے۔ ہم نے سری لنکا میں سیلاب متاثرین کو امداد بھیجی ہے۔ اسٹیٹ کی براہ راست ذمہ داری اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ جب ریاست ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو امن دے گی، تحفظ دے گی، ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گی اور ان کو تعلیم دے گی اور صحت کی سہولتیں دے گی۔ اگر یہ سہولتیں تعلیم کی اور صحت کی ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تو یہ ریاست کا فیلئر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اس پر چند غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ ابھی میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی کراچی میں، تو کراچی کے ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الخدمت یہ کام کریں کہ وہ گٹر پہ ڈھکن لگا دے۔ بھئی لگا دیں گے ڈھکن، وہ کام بھی کر لیں گے تمہارا، یہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے 3,360 ارب روپے بلین روپیز 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے، تو آپ کتنے ڈھکن لگا لیں گے؟ جب یہ سارے ہزاروں ارب روپے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر خدمت کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چند ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو اور اپنے حق کو چھین کر ان لوگوں کو دے جن کا یہ حق بنتا ہے۔ تو اس لیے والنٹیئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا۔
تو ناظرین ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مبینہ مقابلوں میں 20 منشیات فروش مارے گئے ہیں۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق فیصل آباد میں سی سی ڈی اور منشیات فروشوں میں 3 مبینہ مقابلوں میں 4 منشیات فروش مارے گئے۔ اوکاڑا میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 3 خطرناک بدنام زمانہ منشیات فروش ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کی فائرنگ سے سی سی ڈی اہلکار کو بھی گولی لگی ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہے۔ جہلم میں بھی سی سی ڈی اور منشیات فروشوں میں 3 مبینہ مقابلوں میں 1 منشیات فروش ہلاک جبکہ 3 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ ساہیوال میں سی سی ڈی اہلکاروں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 منشیات فروش مارے گئے۔ گجرانوالہ میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے میں 1 منشیات فروش بھی مارا گیا ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں تو آپ کو بتائیں کہ ملتان میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 منشیات فروش مارے گئے، 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ہلاک ملزمان کے قبضہ سے پولیس نے اسلحہ اور گولیاں بھی برآمد کر لی ہیں۔ لودھراں کے علاقے رکن پور میں مبینہ مقابلے میں منشیات فروش ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ملزم محمد اسلم عرف میواتی کے قبضے سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ملزمان کی فائرنگ سے سرکاری گاڑی کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے صوبائی انتخابات کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ جاری کردہ شیڈیول کے مطابق پولنگ 24 جنوری 2026 کو منعقد ہوگی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 3 سے 8 دسمبر 2025 تک جمع کرا سکیں گے، جبکہ امیدواروں کی ابتدائی فہرست تو 9 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 16 دسمبر کو مکمل کی جائے گی۔ اعتراضات جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 دسمبر 2025 مقرر کی گئی اور ان اعتراضات پر فیصلے 27 دسمبر کو سنائے جائیں گے، جبکہ امیدواروں کی حتمی فہرست 28 دسمبر کو جاری کی جائے گی۔ 29 دسمبر 2025 کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ شیڈیول کے مطابق 30 دسمبر 2025 کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ فروری 2026 تک اعزازیہ کارڈ کے اجرا کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے۔ 1 جنوری سے ادائیگی ہوگی۔ پہلی مرتبہ پے آرڈر دیے جائیں گے۔ 1 فروری سے وزیر اعلیٰ پنجاب اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد صاحب کے ذریعے ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ ائمہ کرام کی رجسٹریشن کا عمل مسلسل جاری رکھا جائے۔ پنجاب بھر میں ائمہ کرام کے 62,994 رجسٹریشن فارم وصول کیے جا چکے، جبکہ تصدیق کا عمل جاری ہے۔ ملک و قوم کے مفادات کے خلاف اور اخلاقی پامالی جرائم میں ملوث امام مسجد کا اعزازیہ بند کر دیا جائے گا۔ صوبے بھر میں مسجد مینجمنٹ کمیٹیاں اور تحصیل مینجمنٹ کمیٹیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہر ماہ ائمہ کرام کو مدعو کر کے میٹنگ کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ حساس ایریا میں مسلسل کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پنجاب میں بسنت منانے کی مشروط اجازت مل چکی۔ کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط ہو چکی، جبکہ پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کرنے کے لیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار ہوگا۔ پتنگ باز تنظیموں کے لیے رجسٹریشن بھی کروانا ہوگی۔ آرڈیننس میں بتایا گیا کہ رجسٹریشن کروانے کے بعد پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے کا لائسنس ہوگا۔ 2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کیا گیا۔ سابق آرڈیننس کے تحت کیے گئے تمام اقدامات کو درست قرار دیا گیا۔ آرڈیننس حکومت اور ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ مخصوص مقامات، مخصوص دنوں اور مقررہ وقت اور غیر خطرناک مواد کے ساتھ محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں، مگر غیر خطرناک مواد کی آرڈیننس میں تشریح ہی نہیں کی گئی۔ تو
تو ناظرین، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ کاشتکاروں کے امدادی پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ کاشتکاروں کو فوری معاونت فراہم کرنا ضروری ہے۔ سندھ بینک کھاتے کھولنے اور فنڈز کی منتقلی میں تیزی برقرار رکھے۔ نومبر تک ہزاروں کھاتے کامیابی سے فعال کیے جا چکے ہیں۔ بینک اور محکمہ زراعت کے درمیان ڈیٹا شیئرنگ کا عمل متعارف کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے حقیقی وقت کی مانیٹرنگ ڈیش بورڈ کا جائزہ لیتے مزید کہا ہے کہ پروگرام کا مقصد کاشتکاروں کو بوائی کے دوران کھاد خریداری میں سہولت دینا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ نیشنل اور پروونشل ایکشن کمیٹیوں میں طے شدہ اہداف پر عمل درآمد اور امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بحالی امن اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں پر اظہار اطمینان۔ کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ نیشنل اور پروونشل ایکشن کمیٹیز کے فیصلوں اور طے شدہ اہداف پر پوری تندہی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ قانون شکن عناصر کے خلاف بھرپور اور بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جرائم، لا قانونیت اور بد امنی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا۔ دوسری جانب ڈی آئی خان میں پولیس موبائل پر بم حملے کے نتیجے میں 3 اہلکار شہید ہو گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل پر بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں، جن میں اے ایس آئی گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل ہیں، جبکہ دھماکے میں کانسٹیبل آزاد شاہ محفوظ رہے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو اداروں اور پولیس کی جانب سے شہداء کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا اور جائے وقوع سے شواہد بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ بم دھماکے کے بعد ڈی ایس پی پنیالہ اور ایس ایچ او موقع پر پہنچ گئے، جبکہ علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کا بلدیاتی ایکٹ 2025 دھاندلی کا نیا فارمولہ ہے۔ سیکریٹری جنرل اظہر بلال، نائب امراء خالد احمد بٹ اور چودھری محمود شوکت، کنوینئر پبلک ایڈ کمیٹی کیسر شریف سمیت دیگر قائدین کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ بلدیاتی ایکٹ شفافیت کے بجائے دھاندلی کو فروغ دیتا ہے۔ بلدیاتی ایکٹ غیر جمہوری اور غیر آئینی اسے مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ غیر جماعتی بلدیاتی انتخابات آئین پاکستان کی روح کے منافی ہیں۔ پہلے مرحلے میں غیر جماعتی انتخابات میں نمائندوں کو حکومتی پارٹی میں شامل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ عوام کے اختیار پر ڈاکہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ 7 دسمبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے بلدیاتی ایکٹ کے خلاف بڑا احتجاج ہوگا۔ خبری اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ دسمبر کا یہ دن صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، یہ ان کروڑوں لوگوں کی کہانی ہے جو دنیا کو ثابت کر رہے ہیں کہ قوت ارادی جسم کی محتاج نہیں ہوتی۔ یہ دن یاد دہانی ہے کہ مواقع سب کے لیے ہیں، قابلیت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی، حوصلہ اجازت نہیں مانگتا، کامیابی کسی کی منتظر نہیں رہتی۔ ان سب کو بس ایک چیز درکار ہوتی ہے، سہولت، قبولیت، احترام اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ۔ معاشرے اسی وقت مضبوط ہوتے ہیں جب وہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتے، کیونکہ طاقت اس میں نہیں کہ ہم کتنی دور چل سکتے ہیں، طاقت اس میں ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ کون ہے ذمہ دار؟ اندرونی اور بیرونی قرضوں کا، سیاسی عدم استحکام کا، ناقص اور گھسے پٹے نظام کا، ناانصافی کا، کس کو ٹھہرائیں مورد الزام؟ کون پیش کرے گا خود کو عوام کی عدالت میں؟ کون کون کھڑا ہوگا کٹہرے میں؟ ہار جیت کا فیصلہ کرے گی عوام، کون کھوئے گا کون پائے گا؟ سب سوالات اٹھائے جائیں گے ڈنکے کی چوٹ پر۔ دیکھیے پروگرام لیٹس ٹاک ود عابد نصیر، اتوار رات 10:03 پر۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ڈینگی ایک چھوٹے سے مچھر سے شروع ہوتا ہے، گھر کے کسی بھی کونے میں کھڑا پانی،
डेंगू का सबसे बड़ा सबब बन सकता है बुखार, जिस्म दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। ये बीमारी खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एहतियात करें। तो डेंगू को रोकना बहुत आसान है। हफ्ते में सिर्फ 10 मिनट निकालें। घर में, छत पर, आंगन में खड़ा पानी खत्म करें। ये हमारा घर, हमारी गली, हमारा शहर है। डेंगू से बचाव सबकी जिम्मेदारी है। एहतियात करें, डेंगू से बचें। छोटा मच्छर, बड़ी बीमारी। जो बड़ों का एहतराम ना करे और छोटों पर रहम ना करे, वो हम में से नहीं। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। कामयाब ना कुछ 3 बार मौत देखे ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। This message brought to you by TV Today. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। पाकिस्तान के दही इलाके खूबसूरत मगर मुश्किलात से भरपूर, जहां अब भी लाखों लोग साफ बैतुल खला और बुनियादी सफाई की सहूलतों से महरूम हैं। खुले मुकामात पर रफाए हाजत न सिर्फ माहौल को आलूदा करती है, बल्कि बीमारियों जैसे हैजा, डायरिया और टाइफाइड के फैलाव का सबब बनती है। सफाई सिर्फ शहरी इलाकों का मसला नहीं, ये ईमान का हिस्सा है और हर इंसान का बुनियादी हक भी। आए दही पाकिस्तान में सफाई का पैगाम आम करें। साफ बैतुल खला, सेहतमंद जिंदगी, यही है असल तरक्की। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं सवाद यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स और शोबा माहौलियात के ताउन से क्लाइमेट चेंज और इसके इलाकाई असरात के मौजू पर अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन माहौलियात, मजहबी रहनुमाओं और यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने खित्ते में बढ़ती हुई मौसमियाती तब्दीलियों और उनके असरात पर तफसीली गुफ्तगू की है। मेहमान खुसूसी चेयरमैन मजलिस अदयान आलिम पाकिस्तान कारी रूहुल्लाह मदनी ने अपने खिताब में कहा कि माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मजहबी रहनुमाओं का मौसर किरदार निहायत ज़रूरी है। तकरीब की सदारत वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सवाद डॉक्टर हसन शेर ने की है, जिन्होंने मौसमियाती तहकीक और साइंसी आगाही के फ़रोग़ को जोर दिया है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद कासिम और डॉक्टर याहिया खान समेत माहिरीन ने अपने तहकीकी मुकाले पेश किए। वाइस चांसलर डॉक्टर हसन शेर ने क्लाइमेट चेंज सेल के बाज़ाब्ता क़याम का ऐलान किया और शोबा माहौलियात को उसका तफसीली प्रपोजल तैयार करने की हिदायत की। तो नाज़रीन, ईरान के तारीखी शहर शिराज में मुनक्किद होने वाले 43वीं फजर फिल्म फेस्टिवल में वफाकी वज़ीर सकाफ़त औरंगज़ेब खान खिची ने मारूफ पाकिस्तानी फिल्म साजों के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मेले में शिरकत के लिए वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खान किची को बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया गया। शुरका से अपने खिताब में वफाकी वज़ीर ने दोनों ममालिक की तरफ से फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान करीबी हमसाया ममालिक हैं और करीबी समाजी, सकाफ़ती, मजहबी और बरादराना ताल्लुकात रखते हैं। सिनेमा किसी भी मुल्क की सकाफत और सकाफती इक़दार को परवान चढ़ाने का एक ताकतवर ज़रिया है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी सिनेमा घरों में ईरानी फिल्मों की नुमाइश और ईरानी सिनेमा घरों में पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हमारे लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में मदद देगी। ये पहला मौका है कि फजर फिल्म फेस्टिवल में 3 पाकिस्तानी फिल्में एक्टर इन लॉ, उमरू अयार और
ٹیکسالی گیٹ کی نمائش کی گئی۔ وفاقی وزیر نے پرجوش انداز سے تمام تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے فیسٹیول کا دورہ کیا اور پاکستان پویلین میں انہوں نے ایرانی سینما فاؤنڈیشن کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی۔ ناظرین، یونیورسٹی آف دی پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں شعبہ پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ کا پچ فیسٹیول 2025 منعقد کیا گیا۔ نمائش میں طلباء کی جانب سے بنائے گئے مارکیٹنگ آئیڈیاز، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ماڈلز کو خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔ آپ کو بتائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، یونیورسٹی آف دی پنجاب کے اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں شعبہ پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ کا پچ فیسٹ 2025 منعقد کیا گیا۔ نمائش میں طلباء کی جانب سے بنائے گئے مارکیٹنگ آئیڈیاز، ڈیجیٹل کمیونیکیشن ماڈلز کو خصوصی طور پر پیش کیا گیا۔ 2 روزہ پچ فیسٹ میں پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود، چیئرپرسن ڈاکٹر فائزہ لطیف سمیت شعبہ مارکیٹنگ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ انہوں نے طلباء کے کام کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی سرگرمیاں انہیں پروفیشنل دنیا میں داخل ہونے سے پہلے عملی تربیت فراہم کرتی ہیں۔ طلباء نے نمائش میں جہاں مارکیٹنگ مہمات اور پبلک ریلیشنز پروجیکٹس پیش کیے، وہیں ایونٹ کے اختتام پر قابل ذکر پروجیکٹس اور معزز مہمانوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ پنجاب یونیورسٹی کا شعبہ جو ہے وہ پی آر اور ایڈورٹائزنگ کا ہے۔ یہاں سے ہمارا بی ایس کا پہلا بیچ آج 4 سال پورے کر کے فارغ ہونے جا رہا ہے۔ یہ ان کا فائنل ایئر پروجیکٹ آپ سمجھ لیجئے، یہاں پہ اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے بچوں نے کیمپین ڈیزائن کی ہے، ایڈورٹائزنگ کیمپین کا اصل میں یہ کام ہے کہ جو یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہے سٹالز کی صورت میں، تو بچوں نے نہ صرف ایڈورٹائزنگ کیمپین ڈیزائن کی ہیں بلکہ پوری پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی ہے۔ آج ہمارا پچ فیسٹ کا دوسرا دن تھا اور آج ہم نے ایڈورٹائزنگ کے جو پروجیکٹس ہیں اپنے پہلے بیچ کے وہ ایگزیبٹ کیے ہیں، تو ماشاءاللہ ان کے جو پروجیکٹ ہیں بہت اچھے ہیں۔ آج ہمارے ہاں ایڈورٹائزنگ فیلڈ سے لوگ آئے ہیں، ڈفرینٹ برانڈ سے لوگ آئے ہیں۔ یوتھ کسی بھی قوم کا جو ہے وہ سرمایہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب ہم پنجاب یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو جتنے زرخیز ذہن یہاں پر موجود ہے، اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کی یوتھ ہے وہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے۔ آج جتنے بھی یہاں پہ سٹالز لگے ہیں، جتنے ان بچوں نے محنت کی ہے اور جس قسم کی انہوں نے انوویشن کی ہے، کریٹیوٹی کی ہے، اور اپنے جو برانڈز کو خاص طور پر آج کے دور کے مطابق، اے آئی کے مطابق اور جو ٹیکنالوجی کے حساب سے اس کے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جن ٹولز کو یوز کیا وہ بہت امپریسو تھا۔ یہ بچوں کا جی ایڈورٹائزنگ اور پی آر کی فائنل پروجیکٹس ہیں، ان کی سبمیشن ہے، اور بچوں نے بہت اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑے کریٹیو اور پریزنٹیبل وے میں اپنے پروجیکٹس پریزنٹ کیے ہیں۔ میں بہت ایک مجھے خوشگوار خوشی ہوئی ہے کہ بھئی یہ اتنا زبردست کام یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے زمانوں میں کام ہوتے تھے، بٹ یہ کہ آج کل کے بچوں کا ایکسپوجر بہت اچھا ہے۔ آج یہ میلہ سجا ہوا ہے اور اس طرح کے میلوں کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے پروڈکٹ کو شوکیس کر سکیں، اور جو ایکیڈیمیا کا اور انڈسٹری کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بہترین ہو، تاکہ یہی بچے جو سکل سیٹ لے کے انڈسٹری میں بھی جائیں، اپنے ملک کا نام بھی روشن کریں اور اپنے مستقبل کو بھی سنواریں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، آئی سی سی T20 رینکنگ میں سائم ایوب نے دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے تمام فارمیٹس کی تازہ رینکنگ جاری کر دی، جس کے مطابق سائم ایوب نے T20 آل راؤنڈرز کی فہرست میں سکندر رضا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ویسٹ انڈیز کے روسٹن چیز تیسری پوزیشن پر موجود ہیں۔ T20 بولرز کی فہرست میں بھارت کے ورون چکرورتی پہلی پوزیشن پر موجود ہیں۔ پاکستان کے ابرار احمد 4 درجے ترقی سے چوتھی اور محمد نواز 2 درجے ترقی سے 11ویں پوزیشن پر آ چکے۔ شاہین شاہ افریدی کی 18ویں پوزیشن برقرار ہے۔ سفیان مقیم 4 درجے تنزلی سے 32ویں اور سلمان مرزا 4 درجے ترقی سے 34ویں پوزیشن پر آ گئے۔ سائم ایوب 12 درجے کی چھلانگ لگا کر 39ویں پوزیشن پر آ گئے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV Today نیوز۔